नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी के पेट फाड़ने की उस धमकी से मुतालिक जो कि बहुत पहले ख़ुद शहबाज शरीफ ने दी थी, जिस पर इस वक्त जो है वो तेज़ी के साथ अमल दरामद करवाए जाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, जिसकी इब्तिदा ख़ुद डायरेक्टर FIA कराची के हैसियत से नोमान सिद्दीकी की तब्दीली के बाद मुंतज़िर मेहदी की पोस्टिंग करने से कर दी गई थी। और अब रही सही कसर जो है ख़ुद DG नेब सिंध की तब्दीली से पूरी की जा रही है, जहां से ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंजूर नज़र DG नेब जो है जावेद अकबर रियाज को तब्दील करके उनकी जगह ख़ुद शकील दुर्रानी को जो है वो DG नेब सिंध बनाया जा रहा है, जिसका बाकायदा 1-2 दिन में जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इस तब्दीली से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की और ख़ुद वफाक की पीपल्स पार्टी पर क्या असरात मुरतब होंगे, उन्हें किस तरह से दीवार से लगाया जाएगा और उसके मकासद क्या हैं, इस पर आज के प्रोग्राम में हम हल्की फुल्की रोशनी डालेंगे। हम ये भी बताएंगे कि कौन खुश नसीब जो है वो बेनज़ीराबाद का DIG बनने जा रहा है। इस वक्त 3 DIGs में कांटे का मुकाबला चल रहा है, जिसमें सबसे मजबूत उम्मीदवार के तौर पर जो है ख़ुद फैज़ुल्ला कोरेजो जो है वो उभरे हैं। साउथ का DIG कौन बनने जा रहा है, इस पर भी हल्की फुल्की रोशनी डालेंगे। मैं हूँ हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर बहुत ही कड़ा वक्त आ चुका है, बहुत ही बुरा वक्त आ चुका है, बहुत ही मुश्किल हालात से उन्हें दो चार किया जा रहा है, बल्कि उन्हें एक तरीके से सीख की तरह से सीधा करने की इस वक्त कोशिशें जारी हैं, जिसकी इब्तिदा जो है वो ख़ुद डायरेक्टर FIA नोमान सिद्दीकी को तब्दील करने से कर दी गई थी। नोमान सिद्दीकी का ताल्लुक हैदराबाद से था और उन पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की छाप लगी थी, इसीलिए उनकी पोस्टिंग कराई गई थी। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेब ज़दा करप्ट ज़दा जो हैं, मेगा करप्शन में जो मुलविस थे, उनको एक तरीके से सपोर्ट करने के लिए अब उन्हें तब्दील करके उनकी जगह जो है मुंतज़िर मेहदी को डायरेक्टर FIA कराची लगाया गया था। उसके बाद अब जो ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सबसे बड़े एक तरीके से मुबैन तौर पर सहूलतकार थे, उनके मेगा करप्शन में उनके एक तरीके से कानूनी तहफ़्फ़ुज़ उन्हें फ़राहम कर रहे थे नेब की सतह पर, ये ख़ुद हुकूमती ज़राए का कहना है। जावेद अकबर रियाज, जिनकी ख़ुद पोस्टिंग डॉक्टर आसिम ने करवाई थी कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सूट करेगा, और मेगा करप्शन मुलविस पीपल्स पार्टी के जो बड़े रहनुमा हैं, वज़रा है, ख़ुद फरियाल तालपुर साहिबा, AG मजीद, ख़ुद बिलावल ज़रदारी भुट्टो, ख़ुद आसिफ अली ज़रदारी और ख़ुद डॉक्टर आसिम समेत जो उनकी बड़ी जो वज़रा है, सब के केसेस को जो है ये बचाएगा, संभाले रखेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होने देगा। यही वजह है कि उनकी पोस्टिंग कराई थी, और जब से उनकी पोस्टिंग हुई है कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। लातादाद शिकायतें आने के बावजूद वो उन शिकायतों पर जो है वो कोई कार्रवाई ना करते रहे। ये तमाम शिकायतों पर जाती रही, और अब जो है वो उन्हें तब्दील करने का हतमी फ़ैसला कर लिया गया है। उन्हें तब्दील किया जा रहा है, जावेद अकबर रियाज को, उनकी जगह जो है शकील दुरानी जो 25th कॉमन के हैं, उन्हें जो है वो अब नया DG नेब सिंध बनाया जा रहा है, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। और आने के बाद जो है यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जितने भी उनके केसेस हैं, तमाम फाइलें जो है खोल दी जाएगी, और उनके ख़िलाफ़ सख्त तरीन कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिनमें उनकी गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाई जा सकती है FIA के साथ मिलकर। जिसमें जो लिस्ट बनी है उसमें ख़ुद फरियाल तालपुर साहिबा, उसमें ख़ुद शर्जील मेमन, उसमें ख़ुद जो है नासिर शाह हैं, उसमें ख़ुद जो है ये जाम खान शोरो हैं, AG मजीद हैं, उसमें ख़ुद सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह हैं, उनके सेक्रेटरीज़ हैं, उनके जो है ख़ुद सेक्रेटरी फाइनेंस है। बहुत लंबी चौड़ी कोई 25-26 लोगों की लिस्ट है, जिस पर जो है वो आगे जाकर जो है वो अमल दरामद करवाया जाएगा। तो इससे जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख़ुद सिंध की सियासत पर और मरकज़ की सियासत पर गहरे असरात मुरतब होंगे। पीपल्स पार्टी के बाज़ रहनुमाओं का कहना है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो 27वीं तरमीम को जो है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत बिला किसी शर्तों के हासिल करने के लिए जो है वो उन्हें जो है वो इस सूरत हाल से दो चार करवाया जा रहा है, इस प्रोसेस से गुजारा जाएगा, ताकि वो बग़ैर किसी चूँ चरा के उनकी
حمایت کرے، اس میں ووٹنگ کر سکے اور 27ویں ترمیم کو کامیاب کروانے میں پیپلز پارٹی کا کاندھا استعمال کیا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے جو ہے یہ تمام لمبی چوڑی ایکسرسائز کی جا رہی ہے۔ ایف آئی اے کے ڈائریکٹر کی تبدیلی منتظر مہدی کی، یہ بھی اسی کی کڑی ہے، اور اب رہی صحیح کسر جو ہے وہ گریڈ 21 کے شکیل دورانی کو جو ہے وہ ڈی جی نیب بنائے جانے کی جو کارروائی ہے، یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے، جو ابھی حال ہی میں جو ہے وہ گریڈ 20 سے 21 میں پرموٹ ہوئے ہیں۔ کوئٹہ سے تعلق ان کا ہے، ڈی آئی جی کوئٹہ رہ چکے ہیں، اور اب ان کی ریکوزیشن جو ہے وہ نیب کے لیے بھجوائی جا چکی ہے۔ ایک آدھ دن میں اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا جائے گا۔ تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا لیے بہت ہی مشکل وقت ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ جو دھمکی دی تھی خود شہباز شریف نے بہت عرصہ پہلے اپنے ایک انتخابی جلسے کے دوران کہ وہ آصف علی زرداری کا پیٹ پھاڑ دیں گے، $60 ملین اس سے نکالیں گے، قومی خزانے میں ڈالیں گے، سرے محل کا بھی مسئلہ حل کریں گے، یہ لگتا ہے کہ وہ وقت اس وقت آ چکا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر کے پیٹ پھاڑنے کا۔ اب یہ ہے بہت ہی بریکنگ نیوز تھی شکیل درانی والی کہ انہیں جو ہے وہ ڈی جی نیب سندھ بنایا جا رہا ہے، اور جاوید اکبر ریاض کی چھٹی ہونے جا رہی ہے، جس پر خود پاکستان پیپلز پارٹی کے کرپٹ ترین وزراء کا جو ہے وہ سہولت کاری جیسے سنگین الزامات ان پر عائد کیے گئے ہیں، اور لگتا ہے کہ ان کے خلاف آگے چل کر کوئی انکوائری بھی جو ہے وہ اس سلسلے میں شروع ہونے جا رہی ہے۔ یہ کہنا ہے خود اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب ہم بات کرتے ہیں شہید بے نظیر آباد، جہاں کے ڈی آئی جی جو ہے پرویز چانڈیو جو ہے وہ کورس پر چلے گئے ہیں، سینئر مینجمنٹ کورس ہے وہاں چلے گئے ہیں، تو اب ان کی جگہ جو ہے اب کون بنے گا شہید بے نظیر آباد کا نیا ڈی آئی جی؟ 3 نام جو ہے وہ گئے ہیں، تینوں تگڑے ہیں، تینوں ایک دوسرے پر اس وقت ہمیں سبقت لے جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن سب سے مضبوط ترین امیدوار جو ہے وہ خود جو ہے فیض اللہ قریجو ہیں، جو کہ ڈی آئی جی ٹریننگ ہے، ان کی پش پر جو ہے وہ آئی جی سندھ چٹان کی طرف سے کھڑے ہیں، لہٰذا وہ سب سے مضبوط ہے۔ ان کا پہلا چانس ان کا ہے کہ ان کو لگایا جائے۔ ان کے بعد جو ہے غلام اصفر میسر، جو کہ اس وقت ڈی آئی جی سی ٹی ڈی ہے، ان کا نام بھی اس لسٹ میں شامل ہے کہ انہیں سندھ حکومت جو ہے وہ ڈی آئی جی شہید بے نظیر آباد لگوانا چاہتی ہے۔ تیسرا نام جو ہے وہ پھر جو ہے وہ خود ہے فیصل بشیر میمن کا، جو حال ہی میں پرموٹ ہوئے ہیں۔ اب ان کو بھی چانس ہے کہ انہیں جو ہے وہ ڈی آئی جی شہید بے نظیر آباد لگایا جائے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ ان کی مخالفت خود وزیر داخلہ کی جانب سے کی جا رہی، تو زیادہ امکان جو ہے وہ خود یا تو غلام اصفر میسر کا ہے یا پھر خود فیض اللہ قریجو کا ہے۔ دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے نیا ڈی آئی جی جو ہے وہ شہید بے نظیر آباد لگنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک آدھ دن میں اس کا بھی نوٹیفیکیشن جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ اب رہا مسئلہ ساؤتھ کا، ساؤتھ کے ڈی آئی جی جو ہے وہ اسد رضا کو تبدیل کیا جا رہا ہے اس الزام پر کہ وہ جو ہے ساؤتھ زون کو چلانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ میرا اپنا ایک اوپینین ہے، یہ میری اپنی رائے ہے، ایک میرا اپنا یہ سوچ ہے کہ اگر اسد رضا جیسا ڈی آئی جی ساؤتھ کو نہ چلا سکا تو پھر سندھ پولیس میں جتنے بھی اس وقت ڈی آئی جی ہیں دستیاب، ان میں سے کسی میں بھی اتنی صلاحیت قابلیت نہیں ہے کہ وہ ساؤتھ زون کو چلا سکے، کیونکہ جتنا ٹائم اسد رضا دے رہے ہیں، جتنی محنت وہ کر رہے ہیں، یہاں پر دن ہو رات ہو، 2 بجے ہو، 3 بجے ہو، 4 بجے ہو، 5 بجے ہو، ٹیلی فون بھی اٹینڈ کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے جس طرح ایک زمانے میں طارق جمیل جو ہے وہ رات بھر جو ہے وہ ٹیلی فون اٹینڈ کرتے تھے اور موقع واردات پر جو ہے 5-10 منٹ کے وقفے سے پہنچ جایا کرتے تھے۔ وہی صلاحیت، وہی خوبی سے مالا مال ہیں اس وقت اسد رضا۔ اگر اسد رضا جو ہے ساؤتھ زون کو نہ چلا سکے تو پھر کسی کا باپ بھی نہیں چلا سکتا، یہ میرا دعویٰ ہے۔ اب انہیں جو ہے وہ صرف ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر یا پھر نسل پرستی کی بنیاد پر آئی جی کی یہ دلی خواہش ہے یا پھر وزیر داخلہ کی یہ تمنا ہے کہ میں نے تبدیل کر کے اپنا کسی مہرے کو لا کے بٹھا دوں، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لہٰذا وہ اس بنیاد پر تبدیل کر رہے ہیں۔ وکلا کا یہ پھڈا چلا ہوا ہے، جو ہے خواجہ شمس الحسن کا جو قتل ہوا ہے، اب اس میں اگر ملزمان گرفتار نہیں ہوتے ہیں یا نہیں ہو سکے، بہت سارے ہزاروں کیسز قتل کیس ہیں جس میں ملزمان گرفتار نہیں ہو سکے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کا ذمہ وار ڈی آئی جی ہے، اس کا ذمہ وار یا قصوروار جو ہے ایس ایس پی ہے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ لیکن یہاں میں نے کہا نا، نسل پرستی کی بنیاد پر جو ہے وہ اس کیس کو جو ہے وہ
ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے اپنے دل کے بغض، اپنا انتقام نکالنے کی اس وقت کوشش کی جا رہی ہے۔ اسد رضا کو یہاں سے نکال کر اپنے لاڈلوں کو لایا جا رہا ہے۔ اب نام جو آ رہا ہے وہ نام آ رہا ہے خود سب سے بڑھ کر جو ہے وہ لاڑکانہ کے ڈی آئی جی ناصر آفتاب کا۔ پہلے وہ ویس میں رہ چکے تھے تو کون سا انہوں نے جو ہے وہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی تھی نادر مقصی کے سب کے سامنے، کس طریقے سے جعلی پولیس مقابلے میں انہیں ہلاک کر دیا تھا۔ اسی آئی جی کو تو پھر آئی جی اور ان میں کس قسم کا ایک ٹسل ایک تنازع چل گیا تھا وہ بھی سب کے سامنے۔ تو انہیں کہتے ہیں کہ خود اب ساؤتھ زون کا نیا ڈی آئی جی بنایا جا رہا ہے اس طریقے سے۔ دوسرا جو آئی جی کا جو اپنا امیدوار ہے وہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ڈی آئی جی ہیں، ان کے لاڈلے ہیں، یعنی کہ خود نعیم شیخ کو آئی جی سے جو ہے وہ ڈی آئی جی ساؤتھ بنانا چاہتے ہیں، جبکہ خود وزیر داخلہ جو ہے ان کی نظریں اپنے بہت ہی قریبی جو ان کے ساتھی ہیں یعنی کہ ویس کے ڈی آئی جی عرفان بلوچ کو وہاں کا ڈی آئی جی لگانا چاہتے ہیں۔ اب ساؤتھ کے جو ایس ایس پی کے طور پہ جو ہے وہ ساجد عامر صدروزئی کو یہاں دوبارہ سے ساؤتھ کا ایس ایس پی لگا رہے ہیں۔ یہ ایک اچھا انتخاب ہے۔ جب وہ پہلے ایس ایس پی ساؤتھ رہے تو انہوں نے جو ہے وہ ایمانداری، دیانتداری، اصول پرستی کی ایک مثال قائم کر دی تھی اور ان کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ جرم کی شرح کم ہو گئی تھی۔ اب آئی جی جن لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، جن لوگوں کو لانا چاہتے ہیں، ان کی مثال ویسی ہے جس طرح کے سابقہ آئی جی رفعت مختار راجہ کی نظر میں جو لوگ ڈاکو تھے، جس کو اغوا برائے تاوان اور ڈکیتی کے جرم میں انہوں نے گرفتار کروایا تھا، یعنی کہ خود بجاری کو، عمیر طارق بجاری کو، تو وہ تو ان کو گرفتار کروایا تھا اور ان کے ایس پی ساؤتھ جو اس وقت تھے، ایس ایس پی ساؤتھ یعنی کہ عمران قریشی، ان کو جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا تھا کہ بھئی آپ کے ہوتے ہوئے جو ہے ایک ٹریننگ ڈی ایس پی کس طریقے سے جو ہے ایس پی کے اختیارات استعمال کری۔ یہ کارروائی کی تھی اس وقت کے مرد آہن، اس وقت کے دلیر اور اصول پرست ایماندار آئی جی رفعت مختار راجہ نے۔ تو ان کی نظر میں جو ڈاکو تھا، ان کی نظر میں جو ہے لاپرواہ تھا، غیر ذمہ وار تھا، اس پوسٹ کا اہل نہیں تھا، وہی ڈی ایس پی جو ہے اس آئی جی کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ ایس پی کی پوسٹ کو انجوائے کر رہا ہے۔ ایس پی فیروز آباد لگا ہوا ہے جو کہ ڈکیتی میں خود بند ہو چکا تھا اس آئی جی کے ہوتے ہوئے، اور اس آئی جی کے ہوتے ہوئے جو ایس ایس پی سسپینڈ ہوا تھا وہ ایس ایس پی عمران قریشی اس وقت جو ہے موجودہ آئی جی کا جو ہے وہ پرسنل سٹاف آفیسر ہے۔ اندازہ لگائیں ترجیحات کا، اندازہ لگائیں مائنڈ سیٹ کا آئی جیز کا۔ اس آئی جی کا مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ کرمنل کو جو کہ لاپرواہ ہیں، جو کہ اس پوسٹوں کے اہل نہیں ہیں، ان کو تو اتنے بڑے بڑے منصب پر بٹھا دیا۔ تب تو میں کہتا ہوں کہ برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا۔ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے تو انجام گلستان کیا ہوگا۔ یہی تو اس وقت سندھ پولیس کے گلستان کا ہے کہ تباہی بربادی اس کا مقدر بن چکی ہے، کیونکہ ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ جس ہنڈی پر کوئی ڈکن نہ ہو تو گلی کے جو ہے وہ کتے بلے بھی اس میں منہ مارتے ہیں۔ یہ حال اس وقت سندھ پولیس کا بن چکا ہے کہ جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، یتیم ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود وزیر داخلہ جو ہے دندناتا پھر رہا ہے، کبھی ایس ایچ او کو سسپینڈ کرتا ہے، کبھی اس کو کرتا ہے، کبھی ڈی آئی کو بلا کے تڑیے دیتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ ایس ایس پی سر جھکا کے ان کے سامنے بیٹھے گا کہ وہ ان کے ملازم ہیں، ان کے مزارے ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ آئی جی نہ ہونے کی وجہ سے، لاوارث ہونے کی وجہ سے جو ہے پھر ہر کوئی ان کو دھتکارتا بھی اور ماں بہن کی گالیں بھی دیتا ہے۔ یہی حال جو ہے اس وقت سندھ پولیس کا ہو چکا ہے کہ سولر پلیٹیں چوری ہو چکی تو ایس ایچ او کو سسپینڈ آپ نے کر دیا، پھر کہتے ہیں میری سولر پلیٹیں نہیں ہے کسی اور کی ہے۔ کون رسوا کر رہا ہے، کون اس کو بدنام کر رہا ہے کہ کیسا وزیر داخلہ ہے جو نہ تو اپنے گھر کو جلنے سے بچا سکا، نہ اپنی سولر پلیٹوں کو چوری ہونے سے بچا سکا۔ جو وزیر داخلہ اپنی سولر پلیٹیں نہ بچا سکا تو اس کو اتنے بڑے صوبے کا وزیر داخلہ بننے کا اخلاقی طور پر، قانونی طور پر کوئی حق ہی نہیں ہے۔ ان کو تو قانون سے پکڑ کر نکالے باہر کرنا چاہیے، وہ اس اہم ترین منصب کا ذمہ وار تھی۔ ویسے ہی تباہی آ چکی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی پر شکیل دورانی آ رہے ہیں، تو یہ وزیر داخلہ کیا بیچتا ہے، سب کے سب جو ہے وہ آلو گاجر کی طرح سے جو ادھر ادھر ہو جائیں گے، نظر بھی کسی کو نہیں آئیں گے کون کہاں یوگنڈا چلا گیا بغیر ویزے کے یا تنزانیہ چلا گیا، کسی کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ بہرحال اس وقت جو ہے وہ وکلا اور پولیس میں جو ایک ٹسل چل رہی ہے اس کے اثرات آنا شروع ہو گئے۔ ایک ایس ایچ او کے بھتیجے کو جو ہے فیروز آباد پولیس نے گرفتار کر لیا، ایک وکیل کی شکایت پر کہ ان کے بنگلے کے آگے انہوں نے کار کیوں پارک کی تھی، بدتمیزی بھی خود کی اور اس کے بعد پولیس کے ذریعے گرفتار بھی کروا دیا۔ اب اس کے رد عمل میں کہتے ہیں کہ ایک وکیل کو جو ہے وہ فائرنگ کر کے زخمی بھی کر دیا گیا ہے خود سولجر بازار کے علاقے میں۔ تو یہ اب ہنگامہ، یہ ٹسل جو ہے پولیس وکلا جو ہے یہ آگے بڑھے گا اور اس کو روکنے والا پھر
کوئی نہیں ہوگا۔ یہ اس وقت سندھ کی صورتحال جو ہے بہت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ یہ بریکنگ نیوز تھی شکیل درانی کی، جنہیں جو ہے ڈی جی نیب اس وقت سندھ بنایا جا رہا ہے۔ ایک آدھ دن میں اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ جا چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔